15वां पारा सूरह कहफ की आयत नंबर 60 से लेकर सूरह कहफ की आयत नंबर 82 तक ये 2 रुकू बनते हैं और इन 2 रुकुओं के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या बितफ़सील बयान फरमाया है। तो 15वें पारे का आखिरी रुकू और 16वें पारे का पहला रुकू, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े का बयान किया है, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का। ये मुलाकात क्यों हुई थी, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, थोड़ी सी वो भी सुन लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपनी कौम को, बनी इसराइल को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया। ये रिवायत हज़रत सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं और ये सही बुखारी के अंदर हदीस पाक आई है। किताब तफसीर बाब वमन सूरतुल कहफ जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 687 से लेकर 690 पर। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 143 पर यह हदीस पाक बयान की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो आपने जवाब में कहा सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई कि उन्होंने इल्म को अपनी तरफ क्यों मंसूब किया है, उसकी ज़ात की तरफ क्यों नहीं तफवीज़ किया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर वही भेजी कि मजमाउल बहरैन में मेरा एक बंदा है जो तुझसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की इलाही मैं क्या उनकी खिदमत में पहुंच सकता हूं, तो हुक्म हुआ अपने साथ एक मछली टोकरी में रख लो, जहां वो मछली ज़िंदा हो जाए वो मेरे उस बंदे की क़यामगाह होगी। मजमाउल बहरैन का लफ्ज़ कुरान मजीद ने बयान किया। मजमाउल बहरैन का मतलब है 2 दरियाओं के मिलने की जगह, जहाँ 2 दरिया आपस में मिलते हों। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आप वहाँ पहुँच सकते हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से आप मुलाकात कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि जितना इल्म आपके पास है उससे भी ज़्यादा इल्म हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास। एक निशानी अल्लाह पाक ने बताई, 2 दरिया जहाँ मिलेंगे वहाँ आपकी मुलाकात होगी मेरे उस ख़ास बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। दूसरी निशानी ये बताई कि जहाँ मछली ज़िंदा हो जाएगी और ज़िंदा होकर दरिया के अंदर उछल जाएगी, दरिया के अंदर कूद जाएगी, वो जगह होगी मुलाकात की। तो इससे ये पता चला कि जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वहाँ मुर्दों को भी ज़िंदगी नसीब हो जाती है। भुनी हुई मछली अपने थैले में रख के, अपने बैग में रख के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक नौजवान के साथ, अपने एक खादम के साथ, जिनका नाम हज़रत यूशा बिन नून रदियल्लाहु ताला अन्हु है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम थे, खिदमतगार थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े, अपने नौजवान अपने खादिम हज़रत यूशा बिन नून के साथ, बैग के अंदर भुनी हुई मछली मौजूद है। अल्लाह पाक ने इस वाक़े का बयान फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैनि औ अमदिया हुक़बा। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान साथी को कहा मैं चलता रहूँगा यहाँ तक कि मैं पहुँचूँ जहाँ 2 दरिया मिलते हैं, या चलते चलते गुजार दूंगा मुद्दते दराज। फलम्मा बलगा मजमअ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा। जब वो दोनों पहुँचे जहाँ आपस में 2 दरिया मिलते हैं, फलम्मा बलगा जब ये दोनों पहुँचे, मजमा उस जगह पर जहाँ दोनों दरिया मिलते हैं, बैनिहिमा आपस में, नसिया हूतहुमा
دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر، حالانکہ مچھلی نے اپنا راستہ دریا میں بنا لیا تھا. مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے دریا کے اندر چلی گئی. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. بس جب وہاں سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا، آتنا غداءنا، لے آؤ اب ہمارا ناشتہ، صبح کا کھانا. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت، یعنی اب ہم تھک گئے ہیں. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے کلیم، آپ نے ملاحظہ فرمایا، ارائیتا، کہ آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم رکے تھے سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں. بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی نے دریا کے اندر اپنا راستہ بنا لیا. وہ زندہ ہوئی، دریا میں کود گئی اور ایک بہت بڑا راستہ بناتے ہوئے وہ آگے کی طرف جا رہی تھی. سورۃ الکہف آیت نمبر 64. قال ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس جگہ کی ہمیں تلاش تھی وہی تو وہ جگہ تھی جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی تھی. فرتدا علی آثارہما قصصا، پس دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. سورۃ الکہف آیت نمبر 65. تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. فواجدہ، دونوں نے پا لیا، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون نے. ان کی ملاقات ہو گئی ہمارے اس بندے سے جو ہمارے بندوں میں سے بڑا ایک خاص بندہ ہے، ایک ایسا بندہ ہے، عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے، آتیناہ رحمتم من عندنا، جس کو ہم نے اپنی جناب سے رحمت عطا فرمائی ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم. یہ ہے وہ جگہ، آیت، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے نام لیے بغیر. اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام کے ہاں اچھا خاصا اختلاف ہے کہ جب آیت کے اندر بندے کو اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے. لیکن احادیث اس کی مؤید ہیں، احادیث بیان کرتی ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، جیسا کہ وہ اللہ کا بندہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا کوئی ولی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا اور کوئی مقرب بندہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے، آپ کا لقب خضر ہے، آپ کا اصل نام بلیا بن ملکان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے یا علیہ السلام ہے.
اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں کہ نبی ہیں۔ تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن علماء کرام نے حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بھی قرار دیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے، لیکن علماء محققین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ نبی تھے۔ اس کا ثبوت آگے چل کر آپ کو مل جائے گا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ اکثر ہمارے عوام کے ہاں یہی بات پائی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو اس بارے میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قول بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ قول بیان کیا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت مجدد سے حضرت خضر کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ الہی میں حقیقت حال کے انکشاف کے لیے متوجہ ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ آپ مجھے بتائیں، آپ مہربانی فرمائیں اور میرے اوپر یہ حقیقت حال منکشف کریں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہیں، آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال دریافت کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اور حضرت الیاس علیہ السلام زندوں میں سے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ایسی قوت بخشی ہے جس سے ہم مجسم ہو جاتے ہیں اور زندوں کے سے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام بھی اور حضرت خضر علیہ السلام بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اس قدر قوت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس واقعے کا بیان ہی صرف اس بنیادی نقطے کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ ایک ہے خیر اور ایک ہے شر۔ ہم جب بھی کسی واقعے کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ واقعہ خیر کا ہے، بسا اوقات ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ شر کا ہے، یعنی کہ یہ اچھا واقعہ ہے یا یہ برا واقعہ ہے۔ اچھا واقعہ ہو تو ہم خوشی کرتے ہیں، برا واقعہ ہو تو ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کسی بھی واقعہ کو دیکھنے کے بعد اس کے خیر ہونے یا شر ہونے، اس کے اچھا ہونے یا اس کے برا ہونے کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی واقعے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ یہ اچھا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت بری ہو، اور جب ہم کسی واقعے کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ برا ہے، جبکہ حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ہو۔ اللہ پاک نے یہ ایک نقطہ سمجھانے کے لیے، اس کے ساتھ کئی ایک اور نکات بھی ہیں، لیکن بنیادی نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ کسی بھی واقعے کو دیکھ کر اچھے ہونے یا برا ہونے کا کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ ہر واقعے کو اللہ کے سپرد کر دیں، ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ مجھے نہیں معلوم یا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہوگی۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں جو کچھ کروں گا آپ کو لگے گا یہ شر ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کیا ہوگا؟ خیر۔ جب آپ کو وہ شر لگے گا تو آپ چپ نہیں رہ سکیں گے، آپ کو برا لگے گا، آپ کو میرے کام برے لگیں گے، جبکہ وہ حقیقت میں برے ہوں گے نہیں، لیکن جب آپ کو بظاہر وہ برے لگیں گے تو آپ چپ نہیں رہ سکیں گے، خاموش نہیں رہ سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکیں گے، آپ چپ کر بھی کیسے سکیں گے؟ ما لم تحط بہ خبرا، جس کی پوری خبر آپ کو حاصل نہیں ہوگی، جس کی پوری حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے صبر کریں گے، کیسے چپ رہیں گے؟ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ نے کہا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صابر۔ اب یہ لفظ آ گیا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صابر، ولا اعصی لک امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی، آپ کا حکم نہیں توڑوں گا، آپ کا حکم پورا کروں گا۔ آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم توڑا، آپ نے کہا کہ میں صبر کروں گا لیکن آپ نے صبر نہ کیا، تو کیا یہ شریعت کی خلاف ورزی تھی؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی تھی، پیغمبر تو شریعت کے خلاف کچھ کرتا نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ جو نافرمانی کر رہے تھے وہ شریعت کی نافرمانی نہیں تھی، وہ حضرت خضر علیہ السلام کی نافرمانی تھی، وہ بھی ان معاملات میں جن معاملات کا تعلق نظام کائنات کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ بولیے کس کے ساتھ تعلق ہے؟ کائنات کے نظام کے ساتھ تعلق ہے، شریعت کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پیغمبر جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ نافرمانی کر رہے تھے، لیکن آنے والے لوگوں کے اندر اس کے اندر بھی کئی سبق موجود تھے، وہ جب واقعہ بیان ہوگا تو آپ پر خود بخود وہ منکشف ہو جائیں گی چیزیں۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، سورہ کہف آیت نمبر 70 ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا کہ میں کیا کروں گا جی؟ صبر، اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یا اس بندے نے فرمایا، آپ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھئے نہیں، یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر نہ کر دوں۔ کوئی بھی واقعہ ہو بیان میں کروں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں، جب تک میں خود بیان نہ کر دوں آپ مجھ سے کسی بھی واقعے کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتے۔ معاہدہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر دیا، جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں گا نہیں۔ فانطلقا، یہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ 71 نمبر آیت ہے جی۔ یہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے، اذا راکبا فی السفینہ، جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، کیا تم نے اس لیے شگاف کیا ہے؟ اخرقتہا، کیا اس لیے شگاف کیا ہے؟ لتغرق اہلہا، تاکہ آپ اس کی سواریوں کو ڈبو دیں۔ کیوں کیا ہے سوراخ؟ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً تم نے بہت برا کام کیا ہے، تم تو لے ڈوبو گے کشتی والوں کو، اس کے سواروں کو۔ سورہ کہف آیت نمبر 72۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا،
اس بندے نے کہا میں نے آپ سے کیا کہا نہیں تھا کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری سنگت پر صبر سے کام لیں، کیونکہ میں تو ایسے ہی کام کرتا ہوں، کروں گا، جن کی پوری خبر آپ کو نہیں ہوگی اور آپ بول پڑیں گے میں نے کیا کہا نہیں تھا اور آپ بول پڑے ہیں۔ اب یہاں سے آپ حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا بھی اندازہ لگائیں۔ پیغمبر نے ابھی بولنا تھا، سوال پوچھنا تھا، لیکن خضر علیہ السلام نے بتا پہلے دیا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے اور آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا، اور وہی ہوا، صبر نہ ہو سکا تو حضرت خضر کی یہ بات کیا ہو گئی؟ سچ ثابت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ آپ کے پاس پہلے سے علم موجود تھا، تو آنے والے حالات کا علم اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بات یاد آ گئی کہ میں نے تو ان سے کیا تھا وعدہ۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے عذر خواہی کرتے ہوئے کہا نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی وجہ سے، لا تؤاخذنی، میری گرفت نہ کیجئے، بما نسیت، میری بھول کی وجہ سے، ولا ترہقنی من امری عسرا، مجھ پر میرے اس معاملے میں بہت زیادہ سختی نہ کیجیے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بلکہ دونوں کی ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ ان دونوں کی آپس میں ان دونوں کی ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے، اے حضرت خضر، آپ نے قتل کر ڈالا ہے اس جان کو، ایک معصوم جان کو، بغیر کسی جان کے بدلے میں بچہ قتل کر دیا آپ نے، جبکہ اس کا جرم بھی کوئی نہیں تھا، اس بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ پھر سوال پوچھ ڈالا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑا ہی نازیبا کام کر دیا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، سورہ کہف آیت نمبر 75۔ اور آپ سب کو مبارک ہے، 15واں پارہ ختم ہو گیا، 16واں میں نے شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں سے آگے 16ویں کا پہلا رکوع شروع ہو گیا ہے، 16ویں پارے کا۔ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میری معیت میں صبر سے کام نہیں لے سکیں گے، آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بس یہ میرا آخری موقع تھا، اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں گا نہیں، اگر میں نے پوچھ ڈالا تو آپ میری طرف سے معذور ہوں گے، آپ مجھے بے شک اپنے پاس سے الگ کر دیجئے گا۔ آیت کا نمبر ہے جی 77۔ فانطلقا، یہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا ایک گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا۔ حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے مہمان نوازی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ ان دونوں نے یعنی حضرت موسیٰ نے اور حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، گرنے کے قریب تھی، فَأَقَامَهُ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار درست کر دی۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری ہی لے لیتے۔
بغیر مزدوری کے آپ نے دیوار تعمیر کر دی ہے، کھانا انہوں نے ہمیں نہیں دیا، مہمان نوازی ہماری نہیں کی، انتہائی برا سلوک کیا ہے، اور انہی کی آپ نے دیوار تعمیر کر دی، اور پیسے بھی آپ نے کوئی نہیں لیے، اجرت بھی مزدوری بھی آپ نے کوئی نہیں لی۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس سنگت ختم، راستے جدا جدا، اب میرا اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ تیسری بار سوال نہیں پوچھوں گا، اور آپ نے پھر سوال پوچھ ڈالا ہے، لہذا اب میری اور آپ کی راہیں الگ الگ۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر سے کام نہیں لے سکے۔ اب میں آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں واقعات کے اندر شر نظر آئی، برائی کا پہلو نظر آیا۔ کشتی کے اندر سوراخ کرنا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا، انہیں یہ بھی برا لگا۔ بچہ قتل کرنا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا لگا، اور دیوار تعمیر کرنا بھی، ویسے دیوار کسی کی تعمیر کرنا اچھا کام ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو برا اس لیے لگا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، کھانا نہیں دیا، اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار تعمیر کر دی ہے، تو مفت میں دیوار تعمیر کیوں کی ہے یہ برا لگا، کہ پیسے کیوں نہیں لیے، مزدوری کیوں نہیں لی ان سے آپ نے۔ اب ان تینوں واقعات کی حقیقت حضرت خضر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اگلی آیتوں کے اندر۔ سورہ کہف آیت نمبر ہے جی 79۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی ملکیت میں تھی جو ملاحی کا کام کرتے تھے، سو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی سے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اگر زندہ رہا تو مجبور کر دے گا انہیں سرکشی پر اور کفر پر۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ان پر زیادہ مہربان ہو۔ یہ 81 نمبر آیت تھی، اب آگے آ رہی ہے 82 نمبر آیت جو آخری آیت ہے اس واقعے کے حوالے سے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور نکال لیں اپنا خزانہ۔ یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی، اور جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔
یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ آپ کے رب کی خاص رحمت تھی، اس کی رحمت تھی کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، اور اس کے حکم سے کیا، اس کے اذن سے کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تبھی ان کو بذریعہ وہی یہ بات معلوم ہو سکی کہ بچہ بڑا ہو کر بد کردار بنے گا، کشتی کو ظالم اور جابر بادشاہ پکڑ لے گا، اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ یہ وہی سے معلوم ہونے والی باتیں ہیں جی، کس سے معلوم ہونے والی؟ اچھا، اگر کہیں کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ ولی تھے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا، الہام وحی نہیں کی، کیونکہ وحی آتی ہے صرف کس کی طرف بولیے؟ نبی کی طرف، عام بندے کی طرف وحی نہیں آ سکتی، عام بندے کی طرف الہام ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ یہ ولی تھے تو پھر بذریعہ الہام، بذریعہ کشف یہ باتیں انہیں معلوم ہوئی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ سب سے بڑے عالم آپ نہیں ہیں، آپ سے بڑا عالم روئے زمین پر موجود ہے۔ تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم موجود ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی جو میں تفصیل سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس کی طرف صرف اشارہ کروں گا کہ کسی بھی معاملے کو خیر یا شر نہیں سمجھ بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہر معاملے کی حقیقت اللہ کے سپرد کرنی چاہیے۔ کوئی اگر برا واقعہ ہو بھی جائے جس کو ہم برا سمجھ رہے ہوں تو اس میں سے کوئی اچھائی ہی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ کیونکہ کشتی کے اندر سوراخ کر دینا، کشتی کے اندر ایک پھٹا اتار دینا، ایک تختہ اتار دینا، تو اس وقت کے لحاظ سے تو یہ واقعہ انتہائی برا تھا، لیکن آگے بادشاہ آ رہا تھا، تو اگر وہ پوری کشتی کو ہی پکڑ کے لے جاتا تو یہ زیادہ معیوب بات تھی، یا ایک تختے کو اکھیڑ دینا یہ زیادہ معیوب بات تھی؟ جی زیادہ معیوب کیا تھا؟ زیادہ برا کام کیا تھا؟ بادشاہ اگر پوری کشتی غصب کر کے لے جاتا تو یہ زیادہ برا تھا۔ وہ مسکین لوگ کہاں سے پھر کمائی کرتے؟ ان کی کمائی کا ذریعہ ہی وہ کشتی تھی۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیب دار کر دیا کہ ان کو بڑی تباہی سے بچایا جائے، ایک چھوٹی سی خرابی پیدا کر کے ان کو بڑی خرابی سے بچایا جا سکے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹی سی تکلیف دے کر کسی بہت بڑی تکلیف سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو اس کے اوپر رونا دھونا نہیں چاہیے، پیٹنا نہیں چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، اپنا سر دیوار سے نہیں دے مارنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ بیماری چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ دے کر مجھے بڑی سے بچا لیا ہو، بڑی تکلیف سے محفوظ بنا دیا ہو۔ اسی طرح وہ جو بچہ قتل کیا تو حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اس بچے کے جینز برے ہیں، اس بچے کے اندر جو بیج ہے وہ برا ہے۔ حالانکہ آپ نے خود بتایا کہ اس کے دونوں ماں باپ بہت نیک ہیں، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر بنے گا بد کردار، چور، ڈاکو، لٹیرا، ٹھیک ہے جی، گناہگار، شرابی، زانی، پاپی، یہ جرم کرے گا، اور اس کے جرموں کی وجہ سے جو سزا ہے وہ بھگتیں گے ماں باپ، اور ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کفر کے اندر چلے جائیں، اس کے ماں باپ بھی گمراہ ہو جائیں۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اولاد بگڑے گی تو اولاد کے بگڑنے کی وجہ سے اس کے اثرات پورے گھر کے اوپر پڑیں گے، پوری فیملی پر پڑیں گے۔ وہ ایک بد کردار بچہ پورے خاندان کو لے ڈوبے گا، پورے معاشرے کو لے ڈوبے گا۔ لہذا بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، قتل کرنے کی ہمیں تو اجازت نہیں ہے نا جی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اسے قتل کر دیں، اور ہم اس کے ماں باپ کو اس سے بھی بہتر
اس سے بہتر بچہ عطا کریں گے. یہ تو بیڈ کریکٹر ہوگا، یہ برا ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، تو ہم اس کے ماں باپ کو اچھا بیٹا عطا فرمائیں گے. ان کو حکم تھا، لہذا انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھی آرڈر دیتا ہے، اپنے اولیاء کو بھی آرڈر دیتا ہے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے. یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کی بھی حفاظت کرتا ہے. بچہ برا تھا لیکن رب نے اس برے بچے سے ماں باپ کو کیا کر لیا؟ بچا لیا. تو آپ نیک رہیں، آپ صالح رہیں. جب آپ صالح رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور جو یتیم بچے تھے، یتیم بچے، اس کے بھی ماں باپ نیک تھے. بستی والوں کا جو گناہ تھا کہ انہوں نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کی، ان بستی والوں کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے غصہ یا انتقام ان بچوں سے نہیں لیا کہ ان بچوں کا قصور کیا ہے. بھئی برے ہیں تو بستی والے برے ہیں، یہ تو یتیم بچے ہیں، ان کا تو بھلا کرتے جاؤ نا جی. ہاں ان کا بھی باپ نیک تھا. اللہ پاک نے خود اس کا ذکر کیا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ نیک تھا اور باپ نے اپنے فوت ہونے سے پہلے ان بچوں کے لیے خزانہ دیوار کے نیچے دفن کر دیا. اور یہ حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک ہو تو اللہ پاک اس نیک بندے کی 7 نسلوں تک کی حفاظت فرماتا ہے، 7 پشتوں کی حفاظت فرماتا ہے. ماں باپ نیک ہوں گے تو اس کے اثرات آگے منتقل ہوں گے، اس کے اثرات آگے جائیں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان یتیم بچوں کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت کی، ان کے خزانے کی حفاظت کی، ان کے باپ کی وراثت کی حفاظت کی. یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی باپ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد کا مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، اس کی اولاد کے مال کو کھا نہیں جانا چاہیے جی، اپنی تجوریاں نہیں بھرنی چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور جب بچے جوان ہو جائیں تو وہ اس کے باپ کی جو وراثت ہے ان بچوں کے سپرد کرنی چاہیے. یہ بھی یہاں سے بات معلوم ہو گئی ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ اذن الہی سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. یہی بات آپ نے فرمائی رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھ سے وہ کروا رہا ہے، میں خود نہیں کر رہا. ما فعلتہ عن امری، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے اذن سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہوتا ہے. کبھی بھی تکبر سے کام نہ لیں، غصے سے کام نہ لیں اور صبر سے کام لینا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سوالات پوچھ رہے تھے اس کے اندر بھی یہی سبق موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سوالات پوچھ کر بتائی کہ انسان بے صبرہ ہے، انسان سے صبر ہو نہیں سکتا. لیکن اسی بے صبری کی وجہ سے پھر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے راہیں بھی الگ کرنا پڑ جاتی ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا پڑتی ہے پھر، کیونکہ نیک بندے بے صبروں کو اپنے ساتھ رکھتے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ لالچی نہیں ہوتے. آخری بات جس پر بات ختم کرنے لگا ہوں، بولیے ذرا. لالچی انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی. وہ کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کا کام نہیں کرتے، وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے. کوئی اگر ان کے ساتھ سلوک برا بھی کرے تو وہ سلوک برا نہیں کرتے، ان کا سلوک برائی کے مقابلے میں اچھا ہوتا ہے. کوئی برا سلوک کر بھی دے تو ان کا سلوک برا نہیں ہوتا بلکہ ان کا سلوک اچھا ہی ہوتا ہے. کیونکہ بستی والوں نے کھانا نہیں دیا تو چاہیے تو یہی تھا، عدل کا تقاضا تو یہی بنتا تھا کہ ان کی دیوار تعمیر نہ کی جائے، لیکن آپ نے اس کے باوجود دیوار تعمیر کی ہے اور پیسے بھی نہیں لیے.
تو کسی کی گرتی دیوار اگر ہو تو اس کو گرانا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. بھئی کسی دی دیوار ڈگدی پئی ہے تو تسی ذرا اور دھکا دیو تاکہ جلدی ڈگ جائے, اے جلدی بے سہارا ہو جائے, اے جلدی بے آسرا ہو جائے. ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا کر بڑے خوش ہوتے ہیں. کیوں جی؟ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر. لیکن آپ یہاں دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام نے تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ تکلیف کا ازالہ کیا ہے. تو خوشیاں بانٹنی چاہیے, دکھ لوگوں کے دور کرنے چاہیے. یہ لوگ ویسے ہی بڑے دکھی ہیں, یقین جانیے ہر انسان اندر سے بڑا دکھی ہے. تو اگر آپ کسی کو خوشی پہنچا دیں گے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.